बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन एक बुरी खबर के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों से सैकड़ों हलाकतों का इतलात मिल रही हैं। ये अफसोसनाक खबर है। इस्लामाबाद, चकवाल, पिंडी और दीगर शहरों में सैकड़ों मौत हो चुकी है। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सड़क पे बहती हुई गाड़ियां और लोग छतों पे चढ़ के अपने आप को महफूज मान रहे हैं, हाथों से हारन बचा रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये एक उसमें आफत है, बारिशें हैं, इसे अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। जब भी कोई तूफानी आफत आती है, गरीब का घर ही लुटता है। आम आदमी जिनके छोटे घर हैं, झुग्गियां, घरों में पानी दाखिल हो गया, शहर शहर पानी दाखिल हो गया, हर तरफ एमरजेंसी है। चकवाल में 430 मिलीमीटर बारिश से हंगामी सूरत इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दर्जनों लोग जहां बहक हो गए। सड़क पे बहती हुई मोटरसाइकिल कर गाड़ियां, पूरा मुल्क दरिया बन गया। अल्लाह ताला इस आफत से बचाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ हफीज पाशा साबक वजीर खजाना ने मुल्क में होने वाली तबाही और मौजूदा हुक्मरान की नाअहली पर तशवीशनाक सूरत हाल का इजहार किया कि कितनी बड़ी तादाद में नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं और एक बहुत खतरे की घंटी है। लेकिन हुक्मरान, हुकूमत मुखालफ कारकर्दगियां। दूसरी तरफ एक शुदनी छोड़ी गई है कि जिसमें बज़ाहिर हकीकत नहीं है, इसे हुकूमती ज़राए या गैर मुल्की ज़राए कन्फर्म नहीं कर रहे कि डोनाल्ड ट्रंप 8 सितंबर को वापस आ रहे हैं, जबकि इस खबर की तस्दीक कहीं से भी नहीं की जा रही। बहरहाल ज़ेरे बहस है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने चैलेंज किया था कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में हर किस्म की सहूलत है, जबकि इमरान खान ने कहा था, उनकी बहनों ने कहा था कि उनकी जिंदगी को खतरा है। इमरान खान की और मुल्क के अहम अदारों पर उन्होंने निशानदेही की थी, ये जिम्मेदार होंगे। बदकिस्मती ये है कि पिछले हफ्ते ख्वाजा आसफ वजीर दफा ने चैलेंज किया था खातून एंकर को, अलीना शिंगरी को, कि आप जाएं, जाके खुद हालात देख के स्टूडियो में बैठते हैं। जब वो गई तो उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उनकी फहरिस्त में नाम भी था। और गुज़श्ता रोज हमारे दोस्त सुनो टीवी पर प्रोग्राम करते हैं अतर कासमी, उनका फहरिस्त में नाम था। जब वो गए तो उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। कहा जाता है कि इमरान खान से मुलाकात की लिस्ट में नाम होने के बावजूद अतर काजमी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अमले ने मेरे नाम की तस्दीक की और कहा कुछ देर इंतजार करे, अतर काजमी साहब कहते हैं, और मैं कई घंटे इंतजार करता रहा, कई घंटे बारिश में इंतजार, मगर बाद मतला किया गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ, वक्त तो खत्म हो चुका है, इस हुकूमत का भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये कब जाती है ये नहीं पता। नाज़रीन, दूसरी तरफ हफीज पाशा जो साबक वजीर खजाना है, उन्होंने मुल्क में होने वाली संगीन सूरत हाल से आगाह किया है। काश हुक्मरान आंखें खोले और मुल्क की में अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, अदलिया को फतह करने के लिए, साफत को खत्म करने के लिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को फरोग देने वाले हुक्मरान मुल्क का भी सोचे। हफीज पाशा साहब ने क्या फरमाया? साबक वजीर खजाना है, जो लम्हा फिक्रिया है, उन्होंने किसानों की हालत पर जो इजहार किया है वो सुनिए, आप अपनी कान से सुनिए। मैं आपको एक तादाद शुमार पेश करूंगा, सुन के, जिसको देख कर रिसर्च करके जब मुझे पता चला तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस आया कि मैं बता नहीं सकता। हमारे किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको पता है कि कीमतों को कम होने की वजह से, खासतौर पे गंदम वगैरह की, पिछले साल आप 36% कम हुई कीमतें, इसलिए कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। आपको अंदाजा है कि पिछले साल हमारे किसानों की आमदनी जो है क्रॉप से, खासतौर पे 2000 अरब कम हुई है। 2000 अरब कम हुई। इस हद तक नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। और
اس بات کا بے پناہ افسوس ہے ہمیں، اور اس کے نتیجے میں آنے والے فصلیں جو ہیں اس میں بہت مشکلات آئیں گی، اس لیے ان کے پاس پیسے کی کمی ہو چکی۔ حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کسانوں کی آمدن میں 2000 ارب کمی ہوئی ہے، جبکہ اربوں روپے کی کرپشن پنجاب میں شکایات زبان زدے عام ہیں۔ بارش پر ہم بات کریں گے، بارش تو ایک آسمانی آفت ہے، اس میں کسی ایک حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا تو یقیناً مناسب نہیں، اور نہ ہی میں اس قسم کی غیر ذمہ داری کروں گا۔ ناظرین، دوسری طرف حفیظ پاشا ایک جگہ اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں 15 سے 20 سال کے 1,80,00,000 نوجوان فارغ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسا طوفان ہے بے روزگاری کا، اگر آیا تو حکومت کے بڑے بڑے محل تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، جیسے آج چکوال میں رین ایمرجنسی میں بارش میں 400 ملی میٹر میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، گھروں کا سامان تنکوں کی طرح گاڑیاں بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ حفیظ پاشا صاحب نے کیا فرمایا، آپ یہ خود سنیں کہ اس ملک میں حکمران ہمارے مینڈیٹ چور حکمران، عدلیہ کو قبضہ کرنے والے حکمران، صحافت کو فتح کرنے والے حکمران، انسانی حقوق کو ختم کرنے والے حکمران، اپنی ذات میں مگن، اربوں روپے کے بیرون ملک اثاثے بنانے والے غریب کو کس حالت میں رکھ رہے ہیں۔ حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ اور ایک نہایت پڑھے لکھے اور محب وطن پاکستان کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے اس سے ایک بہت ہی پریشان کن بات ثابت ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس نے واضح کیا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ 22% ہے، جو تاریخ کا سب سے اونچا لیول ہے۔ جی، دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نوجوان جن کی عمر 15 سے 24 سال کی ہے، ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن نہ تو لیبر فورس میں ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آئیڈل یوتھ۔ پاکستان میں آئیڈل یوتھ کا لیول جو ہے وہ 18 ملین تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا لیول ہے، یعنی کہ اس ملک میں آپ سوچئے کہ 1,80,00,000 نوجوان کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان میں تو ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے، نہ تو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ ہم کام کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ باہر جا کے کسی طرح سے کچھ نہ تو کچھ حاصل کر لیں۔ تو یہ جو آپ کا لیول ہے آئیڈل یوتھ کا، یہ بہت پریشان ہے۔ ناظرین، 1,80,00,000 نہ تعلیم حاصل کریں، نہ ہنرمند ہے، بے روزگار ہے۔ بے روزگاری کا یہ طوفان، لا قانونیت کا یہ ظلم اس حکومت کو بہائے گا، اور حکومت کو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اتر کاظمی کو نہیں ملنے دیا، رینا شنگری کو نہیں ملنے دیا، سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، یاسمین راشد موت کے ساتھ لڑ رہی ہے، صحافیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، وزیر اعظم سب اچھا کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ملک اس وقت دنیا میں جمہوریت میں سب سے آخری نمبر پر، انسانی حقوق میں سب سے آخری نمبر پر، اور کہ ظلم کی یہ داستان ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے، راولپنڈی، اسلام آباد میں بارشوں میں، پنجاب میں رین ایمرجنسی کر دی گئی، کچھ لوگ سینکڑوں اور کچھ لوگ درجنوں ہلاکتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ چکوال میں ایسی طوفان ہوئی کہ لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، فوج کو طلب کرنا پڑ گیا۔ مختلف شہروں میں ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ ناظرین، اس میں اس حکومت کا خیر اس بارش میں قصور نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں پانی کی سٹور کی کیپیسٹی، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، 34% ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا کو گلیشیئر پگھلے، بارشیں بہت زیادہ ہوں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جاتے ہیں تاکہ ایسی ایمرجنسی میں بڑے طوفان سے بچا جا سکے۔ خدا نہ خاصا کو بہت بڑا طوفان آ گیا تو الگ ہے۔ کسی بھی ملک میں
34% پانی کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی، لیکن پاکستان میں صرف 4% کیپیسٹی ہے۔ 50 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ 3.5 سال عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے، کاش وہ ڈیم بن جاتے، یا ان کی حکومت کو ٹائم پورا ملتا، یا انہوں نے بنایا ہے تو کہاں بنایا ہے، تو آج اتنی تباہی نہ ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں پانی کی کیپیسٹی، سٹور کیپیسٹی، لیکن بارشیں خدا نہیں تو ہے، زلزلہ ایک طوفان ہے، اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جب ملک میں ظلم حد سے زیادہ ہوگا تو آفات آتی ہیں، قصور حکمرانوں کا ہو، لیکن تیز بارش ہو تو غریب کی جھونپڑی اڑے گی، طوفان آئے، زلزلہ آئے تو غریب کا جھونپڑی اڑے گی، امیر کے محلات محفوظ رہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پہ حکومت کوتاہی نہیں کرے گی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گی۔ کے پی کے میں چند لوگ دریا میں بہہ گئے، وہ افسوسناک واقعہ ہے، اس پر تو وزیر پنجاب کی وزیر بڑی چتر چتر کر رہے تھے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں انسانی ہمدردی کرنی چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف فیاض محمود صاحب کہتے ہیں پاکستان جمہوریت تاش تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ تاش کے پتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، بکھری پڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دن کے لیے ایک نجی ٹی وی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور عمران خان کی فیملی سے متعلق من گھڑت خبریں اور پراپوگنڈا کرنے پر آج ہم نے ایک نیوز چینل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نیوز چینل اس معاملے پر معذرت کرے، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ بائیکاٹ ختم کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، عورت کارڈ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان کی فیملی ہو یا مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر ہو، مریم بھی قابل احترام ہے، اس سے زیادہ قابل احترام پیپلز پارٹی کی خواتین ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ لوگوں کو آزادی ہے دوسروں کی پگڑی اچھالنے کی، اور کسی کو تھوڑی سی بات کرنے میں پیکا ایکٹ پہ چاچا گرفتار ہو جاتا ہے، 2 دن تھانے اس کو گرفتار رکھتے ہیں، اس کی چترور کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اپنی مرضی کا بیان دلاتے ہیں، لیکن وہ بیان حکومت کے اربوں روپے کی پبلسٹی سے زیادہ لوگوں نے سنا۔ جبر اور فسادیت سے سرکاری پیسوں کے 2000 اشتہار اخبار کی اشاعت نہیں ہے، 2 کروڑ کے اشتہار دینے والے حکمران۔ حفیظ پاشا کا یہ تو سنیں، 1,80,00,000 نہ پڑھتے ہیں نہ ہنرمند، بے روزگار ہیں، لاکھوں لوگ ملک سے جانا چاہتے ہیں، کسان رو رہے ہیں۔ پہلے گندم سکینڈل آیا، کسان کی کمر توڑی گئی، پھر شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے خربوں روپے کمائے گئے، پھر امپورٹ کی گئی، پھر اربوں خربوں روپے کمائے گئے۔ کیا حکمران صرف اور صرف عوام دشمن پالیسی ہے؟ کیا عدلیہ کو فتح کر کے حکمران کامیاب پالیسی بنا رہی ہے؟ کیا ملک کو دیوالیے کی طرف لے جا کر صرف اشتہارات میں سب اچھا کہہ کے اس میں عوام کو حکومت کی مقبولیت؟ اسی وجہ سے پاکستان کی سب سے غیر مقبول موجودہ حکومت ہے، اتنی تو کوئی نگران حکومت نہیں ہوتی۔ انوار کاکڑ کے دور میں کرپشن کے انبار لگے، وہ توشہ خانہ کے ہزاروں گفٹ لے گئے نگران وزیر اعظم، لیکن انہی کا کیا دھرا یہ ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف اب سیاسی حالات پر کچھ آ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی اے عمران خان کو آج پھر ملاقات نہیں کرنے دی۔ 5 اگست کو تحریک چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، پنجاب کی اہم شخصیت نے پولیس اور بیوروکریسی جو گروپ بازی کی شکار ہے، جس میں سیاست دانوں سے زیادہ گروپ بندی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، پنجاب کی اہم شخصیت نے کہا جس ضلع سے خاتون ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، جس نے موومنٹ کرایا انہیں نشان عبرت بنا دو۔ پرامن احتجاج تو پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، جمہوری حق تھا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، جمہوری حق تھا، جماعت اسلامی ہر تیسرے دن کرتی ہے، وہ تو ہے ڈرامہ ہی ہے، وہ بھی کرتی ہے، ساری جماعتیں کرتی ہیں، مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے، لیکن اب جمہوریت پر، اختلاف رائے پر، جبری گمشدگی، تشدد، ظلم، زیادتی، حکومت کو یہ ایسا چارج شیٹ ہے کہ جب یہ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو انہیں امیدوار نہیں ملیں گے۔ ناظرین، 2-3 روز قبل عالیہ حمزہ، جس نے پاکستان تحریک انصاف کو نہایت مترک کیا، اس پر تنقید کی گئی، انہیں ہٹانے کی چیز کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ جیسے جو سیکرٹری جنرل ہیں، بڑے سوبر آدمی ہیں، وہ بھی جذباتی ہو گئے، انہوں نے عالیہ حمزہ کے بارے میں سخت لہجے میں غصے میں کہا، جو کہ شاید نامناسب تھا۔ انہوں نے کہا مجھے رات تک پتہ نہیں تھا کہ مرزا فریدی کے گھر جا رہے ہیں،
بہت سے اراکین کو پتہ نہیں تھا دولت سینٹ کا ٹکٹ دینے کا معیار نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تو وہ ٹکٹ کا حقدار نہیں ہے. تو پھر افریدی کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو لوگ کہنے اربوں روپے دے رہے ہیں. 26 نومبر کو 12 لوگ شہید ہوئے، ان میں کسی بیوہ کو، کسی غریب کی ماں کو دے دو، پتہ چلے کہ تحریک انصاف انصاف کی پارٹی ہے. عمران خان جیل میں کیا گئے؟ چند لگڑ بگڑ مفاد پرست لوگوں کے موجے لگ گئی. اگر یہ طریق کامیاب ہونی ہے تو جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، جو عمران خان کی حکومت میں وزیر رہے، مشیر رہے، اہم عہدوں پہ رہے، زلفی بخاری کو پاکستان آنا چاہیے. وزیر رہے، خوب موجے کرتے رہے، ان کا رنگ روڈ سکینڈل پہ آیا. اگر عمران خان اگر 23 مہینے سے گرفتار ہو جاتے ہیں تو زلفی بخاری باہر موجے کیوں کرے؟ ہاں، شہزاد اکبر بھی آئے. موجودہ اگر 300 کے قریب 250 سے 300 ایم پی اے، ایم این اے اور پی ٹی اے کے سینیٹر ہیں، عوام سے قربانی مانگنے کے لیے یہ اندر جائے. اگر عمران ہاں شہباز کی ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا، عبرتناک ان پہ تشدد کیا کہ ان کا نہ آنا نہیں بنتا. انہوں نے بہت قربانی دے دی ہے. لیکن زلفی بخاری اور شہزاد اکبر تو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے. کٹل میں آئے، عوام سے قربانی مانگے. ایم پی ایم این اے کو اب آگے آنا ہوگا، عوام نے قربانیاں دے دی. عوام کی قربانیاں نہیں، اب لیڈرشپ آگے نہ آئی تو اس پہ عمران خان کو اسٹریٹجی بنانا ہوگی. یہی حکومت اور ملکی مفاد میں بہتر ہے. ملک حکمرانوں سے نجات ڈرانے میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. شاید طریقے انصاف میں بھی کچھ لوگ عمران خان کی جیل میں کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ٹائپ لوگ اور بھی کچھ مفاد پرست ہیں. حافظ فرد طاقتور حلقوں سے ملے ہوئے ہیں. لاہور سے ایم پی، آج تک انہوں نے 200 بندے کا جلوس نہیں نکالا، 2000 بندے کا جلوس نہیں نکالا. عوام سے قربانیاں دینے کے لیے جو عمران خان کے دور میں گزرا رہے یا اب عمران خان کے نام پر ووٹ ملے انہیں آنا چاہیے. پاکستان کے پی کے صدر عرفان سلیم کا سینٹ کے ٹکٹ نظر انداز ہونے پر انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کے بعد خیبر پختونخوا میں پہلا پی ٹی کا کارکن تھا جس کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا. لیکن میں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں، بلکہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے تک پارٹی سے کوئی توقع نہیں. پی ٹی آئی پشاور کے صدر انہوں نے کہا میں جدوجہد کرتے رہوں گا. لیکن جو وزیر اور مشیر رہے، جنہوں نے عمران خان کے نام پر ایم پی ایم این اے بنے، وہ سموسے کھا رہے ہیں، انہیں بھی اب میدان میں آنا چاہیے. آخر میں سلمان اکرم راجہ سوبر آدمی ہے. عالیہ حمزہ کے بارے میں شاید انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کہا، جس پر علی ظفر بسٹر نے کہا، انہوں نے کہا اپنے سلمان اکرم سیکرٹری جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز کچھ لوگوں نے غصہ دلوایا، پلانٹڈ لوگ بھیجے گئے، مجھ پر حملہ آور تھے، اس لیے میرا رد عمل سخت ہو گیا. لیکن اصولی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیا نے صرف ایک کلپ چلایا، جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ نہیں دکھایا. سلمان اکرم راجہ کے گزشتہ روز سخت لہجے پر افسوس. اچھی بات، اپنی غلطی ماننے والے ہی اصلاح کرتے ہیں. غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، صحافیوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں. غلطی کو دہرانا بلنڈر ہوتا ہے، وہ ناقابل معافی ہوتا ہے. ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے طوفانی بارشوں سے سنبھلنے کے لیے اینڈ پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اپوزیشن لیڈر انہوں نے کہا پورا پنجاب ڈوب رہا ہے. محترمہ مریم نواز گاڑی میں بیٹھ کر کبھی شعیب کو پکارتی ہیں اور کبھی ذیشان کو. عوام کو نہیں معلوم دراصل کیا کر رہی ہیں اپوزیشن لیڈر. ہاں، اس میں میرا خیال ہے حکومت سے زیادہ اتنی تیز بارش ہوئی، یہ حکومت کسی کی بھی ہوتی نقصان ہوتا. ہماری دعا ہے کہ بارشیں ختم ہو اور نقصان کم سے کم ہو. ناظرین، نقصان کم سے کم ہو. جبکہ سیاست.com نے کلپ چلایا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومتی دعوے کے مطابق اعزاز سید کے دعوے کے تحت ٹرمپ 18 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کریں گے، جبکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ 17 اور 19 تاریخ تک یو کے یعنی کہ برطانیہ کا دورہ کریں گے. اب کیا کرنا ہے؟ ویگو میں ڈال کر لے آتے ہیں ٹرمپ. یہ عدیل راجہ جو عرشہ شریف کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے کہا ٹرمپ آنا ہے نہیں آنا. ہم نے بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی، لیکن اعزاز سید ایک معتبر نام ہے، لیکن حکومت اور انٹرنیشنل میڈیا اس کی تصدیق نہیں کر رہا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ناظرین،
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी बारिशों की वजह से नाफिज कर दी गई है और इंतजामिया को आवाम को बाजरिया सायरन और एलानात से आगाह रखने की हिदायत की गई है। वजीर आला मरियम नवाज सी पंजाब की। दूसरी तरफ नाज़रीन, आमर मतीन ने कहा है कि जुनैद अकबर जो 92 पर 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल साहब, उन्होंने जुनैद अकबर खान ने जिम्मेदारी तो दी मगर गंडापुर के होते हुए इसे इतबार नहीं मिल सकता। जुनैद अकबर को जिम्मेदारी तो दी गई लेकिन अली अमीन गंडापुर के होते हुए उनसे तामुन नहीं किया जा रहा। वो बेचारा गलियों बाजारों में एहतजाज तो करवा रहा है मगर इसे कोई पूछता ही नहीं। जो अपने गांव को नहीं चला सकता इसे पूरा सूबे की जिम्मेदारी दे दी गई है। गंडापुर को निकलने नहीं देगा, गंडापुर आपको निकलने नहीं देगा। इसके बाद तो फिर जेल ही है खान साहब। यानी कि जुनैद अकबर के लिए जो इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करता है तो अली अमीन गंडापुर उस अरकान असम्बली KPK में पाकिस्तान फंड कर देते हैं, इंतजामिया के जरिए उनको तंग करते हैं। ये इल्ज़ाम जुनैद अकबर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तैमूर झगड़ा ने किया है। इमरान खान को चाहिए, उन्होंने 3 रोज कबल कहा था कि पार्टी अपने अंदरूनी इख्तलाफात फौरी तौर पर ख़त्म करे वरना वो पार्टी से निकाल देंगे। मुल्क में सियासी अमन लाने के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी है। और क्या 5 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलती है तो अगर PTI की लीडरशिप MP MNA और माजी में वजीर रहने वाले इमरान दौर में अगर वो आगे ना आए तो तहरीक अवाम की कुर्बानी है अब ज्यादा नहीं होगी। अवाम निकलना चाहती है लेकिन लीडरशिप की मुंतजरा है, लेकिन लीडरशिप कुछ मुका के मूड में लगती है, कुछ लीडर, सारे नहीं। जो सूरत हाल थी बताया, अल्लाह ताला पाकिस्तान को मौजूदा बारिशों से महफूज रखे। जिनके घर तबाह में हुकूमत को उनकी मुकम्मल मदद करनी चाहिए। तूफानी आफात में सियासत से ज्यादा इंसानी खिदमत पर जोर देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।